तोहफ़े के मौजू पर गुफ्तगू करना चाहेंगे शेख मोहतरम से। इस्लाम में तहाइफ की अहमियत, तोहफ़ा एक दूसरे को देना, इसकी कोई फ़जीलत भी मौजूद है, इसकी अहमियत, इस हवाले से आप हमारी आज रहनुमाई फरमाएँ। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम का हुक्म है, तहादू तहाब, मोहब्बतें बढ़ाना चाहते हो, अंदर की रंजिशें ख़त्म करना चाहते हो और गलत फहमियों का ख़ात्मा चाहते हो तो तोहफ़ा दिया करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना किया है कि अगर कोई तोहफ़ा देने वाला इखलास और मोहब्बत से आपको तोहफ़ा देता है, ला तरुद्दू अल हदिया, देने वाला खुशी से दे और अपनी हैसियत में रह कर दे, तकल्लुफ़ ना करे। बीवी से पूछें, उसने पढ़ी है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, बेटियों से पूछें, बच्चों से पूछें, रात में सोते हुए इसको लाजमी समझ के पढ़ें, इसमें नागा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। AB मीडिया के प्लेटफार्म से हम हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज हमारी फिर खुशबख्ती है कि हमारी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही मोहतरम हस्ती और बावजूद अपनी गुनागो मसरूफ़ियात के उन्होंने एक बार फिर हमें मौका दिया है मुलाकात का और गुफ्तगू का। मेरी मुराद मोहतरम जनाब फ़ज़ीलत माब अब्दुल मनान रासिख हाफ़िज़हुल्लाह ताला हैं कि आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों का गौर से इस प्रोग्राम को देखना, तो फिर हमने उनको ज़हमत दी है। इस हवाले से आज हम उनसे मज़ीद एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं जिसमें आम तौर पर आपने गुफ्तगू बहुत कम सुनी होगी। तो आज का मौजू ऐसा है कि ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। यानी हम आज तोहफ़े के मौजू पर गुफ्तगू करना चाहेंगे शेख मोहतरम से। सबसे पहले हम शेख का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए, दिया है शेख। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन आपकी अजमाइन, कलाम में, आपकी बात में, आपकी तहरीर में अल्लाह बरकत दे। आमीन अजमाइन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। शेख मोहतरम, इस्लाम में तहाइफ की अहमियत, तोहफ़ा एक दूसरे को देना, इसकी कोई फ़जीलत भी मौजूद है, इसकी अहमियत, इस हवाले से आप हमारी आज रहनुमाई फरमाएँ नाज़रीन की। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब, आप हमेशा की तरह बड़ा यूनिक और बड़ा अच्छा और कीमती, ज़रूरी, बल्कि आपका हर मौजू ही तोहफ़ा होता है नाज़रीन व सामीन के लिए। तो बहर सूरत, जहाँ तक तोहफ़े तहाइफ का ताल्लुक़ है, इस्लाम में उसकी अहमियत और फ़जीलत क्या है, तो देखें, जो दीन ही मोहब्बत है, यानी इस्लाम का दूसरा नाम मोहब्बत है और मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत का दूसरा नाम इस्लाम है। अल्लाह। तो जिस दीन की बुनियाद ही मोहब्बत पर है, अखलाकी अक़दार पर है, आप ख़ुद से अंदाज़ा करें कि उस दीन में तहाइफ की और तोहफ़े की किस कदर ज़्यादा अहमियत होगी, फ़जीलत होगी। ये जो साइकोलॉजिस्ट हज़रात हैं या माहिरीन नफ्सियात आज कहते हैं कि तोहफ़ा तहाइफ देने से खुशियाँ बढ़ती हैं, इम्यून सिस्टम बंदे का बेहतर होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज से कई सदियाँ कबल रसूल पाक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीन ने हमें बड़ी तफसील से बताई हैं। जहाँ तक अहमियत का ताल्लुक़ है, तो किसी भी मौजू की अहमियत को देखना हो तो ये देखा जाता है कि इसके किस किस पहलू को दीन ने बयान किया है। तो ये तहाइफ और हदियात का मौजू ऐसा अहमियत और हैसियत वाला है कि इसके हर पहलू को इस्लाम ने डिस्कस किया, यानी इसके अदाब भी बयान किए हैं, सही से अहकाम भी बयान किए हैं, इसके मसाइल भी बयान किए हैं और इसके फ़ज़ाइल भी बयान किए हैं। यानी कोई पहलू दीन ने छोड़ा नहीं है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम का हुक्म है, तहादू तहाब, मोहब्बतें बढ़ाना चाहते हो, अंदर की रंजिशें ख़त्म करना चाहते हो और गलत फहमियों का ख़ात्मा चाहते हो तो तोहफ़ा दिया करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना किया है कि अगर कोई तोहफ़ा देने वाला इखलास और मोहब्बत से आपको तोहफ़ा देता है, ला तरुद्दू अल हदिया, सही, तो तोहफ़े को ठुकराया नहीं जा सकता, उस पर इनकार नहीं किया जा सकता। फिर रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने, जहाँ तक अहकाम की बात है, इतनी हैसियत, अहमियत और फ़वाइद नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किए थे कि सईदा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास ना देने के लिए कोई तहाइफ में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं होती, चीज़ें थोड़ी होती हैं, एक चीज़ होती है, तो मैं अपने पड़ोसियों में से किसको हदिया दे दिया करूँ, तोहफ़ा दे दिया करूँ। तो आपने फरमाया इला अक़रबिहिमा बाबा, जिसका दरवाज़ा करीब है उसको आप हदिया दे दिया करो।
یعنی اتنی حیثیت اہمیت ہے کہ آداب بھی موجود ہیں، مسائل بھی موجود ہیں، احکامات بھی موجود ہیں، اور فضائل یہاں تک موجود ہیں کہ رسول رحمت اسلامی ایک حدیث ہے، من منح منیحۃ ورقا او ذهبا او سقا لبنا وهو كعدل رقبہ، کوئی کسی کو چاندی کا تحفہ دے یا سونا گفٹ کرے یا دودھ کا پیالہ اس کو پلا دے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیتے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور وہ صحیح البخاری کی جو روایت آتی ہے نا، من انفق زوجین، جو بندہ تحفے میں گفٹ میں دوسرے کو جوڑا دیتا ہے، قلم دیتا ہے 2، گھڑیاں دیتا ہے 2، یا سوٹ اس نے دیے ہیں تو 2، کیپ دیے ہیں تو 2، فرمایا جو جوڑا تحفے میں دیتا رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور جنت کے ہاں وہ اتنا قیمتی ہوگا کہ اس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی اور دروازہ کہے گا یا عبداللہ، اللہ کے بندے میری طرف سے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ۔ کیا بات۔ تو ہمارا دین جی ہے ہی تحائف ہے، اس میں ہے ہی تحائف، اس میں ہے ہی محبتیں۔ اور دیکھیں کتنی بڑی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعید سنائی ہے کہ فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یقی ثم یعود الی قیئہ او کما قال، فرمایا جو تحفہ دے کر اس کو واپس لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے اس کتے کی مانند ہے جو قے کرنے کے بعد خود اس کو چاٹ لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہزاروں لوگ ہمیں دیکھیں گے، سنیں گے، میں یہ حقانیت اسلام آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ آج سائیکالوجسٹ حضرات، ماہرین نفسیات تحفے طائف کے مقابلے میں جو فوائد بیان کرتے ہیں نا، وہ اسلام کے مقابلے میں ان کی بیان کردہ چیزیں عشر و شیر بھی نہیں ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب، فاروقی صاحب، بالکل دنیا کا کوئی مذہب تحائف کے احکام، آداب، مسائل، فضائل، حیثیت، اہمیت اتنی بیان ہی نہیں کرتا جتنی تحائف کی حیثیت، اہمیت اور فضیلت دین اسلام نے بیان کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہہ، اللہ اکبر، اللہ آپ کو جزا دے شیخ محترم، بڑی اہم بات آپ نے کی۔ یہ 2 چیزیں جو ایک ہی قسم سے دینی چاہیے یا ایک وقت میں 2 چیزیں دے دیں؟ انشاءاللہ یہ بھی جوڑا تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن زیادہ جو الفاظ کا تقاضا ہے نا وہ ہے کہ ایک جنس سے جوڑا، صحیح سے ایک جنس سے جوڑا۔ بکریاں دی ہیں تو 2، موٹر سائیکل دی ہیں تو 2، سائیکل دی ہیں تو 2، اگر آپ نے گھڑی دے دی ہے، سائیکل دی ہے، جوڑا تو یہ بھی ہو گیا، تو اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر جنس کا لحاظ کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ 2 بھائی ہیں تو ایک دوسرے کام آ جائے، میاں بیوی ہیں تو گھر جا کے بیوی سے جھگڑا رہنا شروع ہو جائے کہ تحائف آپ کو ہی ملتے ہیں، میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ ہم پروگراموں پہ جاتے ہیں کہ جو ہمیں جوڑا دیتے ہیں نا جی، ایک سوٹ میرے لیے، ایک اہلیہ کے لیے، وہ گھر میں بھی ایک خوشی کا سامان ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ تو شیخ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اپنی گفتگو میں کہ اسلام نے ہر چیز کی ایک ترتیب دی ہے، آداب دی ہیں، اسی طرح تحفے کے بھی آداب بتائے ہیں۔ تو تحفہ دیتے وقت، لیتے وقت کن چیزوں کے بارے میں اسلام نے ہدایات دی ہیں یا کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں جو بیسز ہے نا، جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ تحفہ دینے والا اپنی خوشی سے دے رہا ہو، صحیح، اس کو مجبور نہ کر دیا جائے، زچ نہ کر دیا جائے۔ جیسے کہ فاروقی صاحب عید کے موقع پہ نا جی وہ بڑی زبردستی عیدی لئی جاندی، یعنی وہ اس کو ٹھیٹ کر کے کہتے ہیں نا، یعنی بندے کو شرمندہ کر کے عیدی لی جاتی ہے۔ یعنی ایک تو دل کی خوشی سے اس میں یہ بنیاد ہے، دیتے وقت خوشی ہونی چاہیے، دینے والے کی بھی اور لینے والے کی بھی۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ بالخصوص جو تحفہ لے رہا ہے نا، اس کو تحفہ دینے والے کے تحفے کی حقارت نہیں کرنی چاہیے، گو کہ وہ معمولی تحفہ کیوں نہ ہو۔ یعنی بیس ہے خوشی اور دینے والے کی حیثیت، اور لینے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر اس کو قطرہ پانی کا بھی دے دے، ایک تنکا بھی توڑ کے دے دے، فاروقی صاحب درخت سے ایک پتا بھی اتار کے دے دے، وہ جذبات کی قدر کرے، وہ پتا نہ دیکھے، چیز کو وہ سمجھے کہ سونے کی ڈلیا بھی اس کا مقابلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو اہدی الی ذراع او قراع لقبلت، اگر کوئی مجھے ایک بوٹی گوشت کی دے، ایک پایا مجھے دے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا لا تردوا الطیب، خوشبو کو رد نہ کیا کرو۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کی اس کے علاوہ اور بھی، بلکہ خواتین میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، یقیناً خواتین بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسنا شات، فرمایا اگر تحفے میں کوئی پڑوسی کو، عزیز رشتہ دار، تو میں ایک جانور کا کھر بھی دے دینا، اس کو بھی حقیر نہیں جاننا۔
اس کو لینا بھی ہے اور اس کو دینے بھی دینا. ہمارے یہاں عورتیں کیا کہتی ہیں, رہن دو جی شرم آندی ہے, انہیں کسی گھر دال کر لیں گے, کسی گھر چاول کر لیں گے, چنے والے چاول کر لیں گے. تو ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. بالکل. تو یہ بنیادی چیز یعنی جو ڈسکس ہوئی, ویسے تو اپنی حیثیت کے مطابق لیتے دیتے چیز یونیک ہو, قیمتی ہو, جس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں, اگر اس کی ضرورت کا لحاظ رکھا جائے تو یہ ساری بہت اچھی باتیں, اعلیٰ ظرفی کی باتیں ہیں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ دینے والا خوشی سے دے اور اپنی حیثیت میں رہ کر دے, تکلف نہ کرے. اب قرضے اٹھا کر تحائف دینا یہ بھی کوئی بات نہیں. اور لینے والے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس کے پانی کے قطرے کو سونے کا قطرہ سمجھے, آب زر سمجھے. یہ آپ نے بہت آسان کر دی. تکلف سے بری ہو کہ جو آپ کو میسر دے. وہ شاعر کہتا ہے نا جی, تکلف میں ہے تکلیف سراسر, تکلف میں ہے تکلیف سراسر, بڑے آرام میں ہے جو تکلف نہیں کرتا. کیا بات, کیا بات. تو اصل میں جب تکلف آتا ہے نا جی, پھر وہ جذبات بھی نہیں ہوتے اور پیچھے محبت بھی نہیں ہوتی. وہ یعنی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. بہت خوب. شیخ محترم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ اس دنیا کے سب سے عظیم ہستی ہیں, کیا آپ لوگوں سے تحفہ لیتے تھے؟ اور پھر وصول کر کوئی ایسی مثال آپ اگر ہمیں سمجھا دیں. دیکھیں جی, رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تحائف کو قبول فرمایا کرتے تھے. اور رسول پاک علیہ السلام, بلکہ بخاری شریف میں آتا ہے یقبل الہدیہ, نبی علیہ السلام تحفے کو قبول کرتے تھے, گفٹ کو قبول کرتے تھے. اور بلکہ وہ ام حفید کے بارے میں آتا ہے, ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ ام حفید نے, یہ بخاری میں روایت ہے, کہ رسول پاک علیہ السلام کو تحفے میں گھی دیا, پنیر دیا. نبی علیہ السلام نے اس کو کھایا, رکھ نہیں دیا, آپ نے اسے کھایا. بلکہ آپ یقین کریں, رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں جب آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ کے جو کھانے پینے کے معاملات تھے نا جی, اگر یہ بات کہہ دی جائے تو مبالغہ نہیں ہے, اس کی بنیاد ہی تحائف پہ ہوا کرتی تھی, ورنہ اکثر فاقہ ہی ہوتا تھا. وہ صحیح البخاری میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ خالہ اور بھانجا عروہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تشریف فرما تھے. تو باتیں ہو رہی تھیں, تو خالہ محترمہ سے غالباً عروہ نے پوچھا یا سیدہ نے بتایا کہ جب ہم رسول پاک کے ساتھ ہوتے تھے تو گھر کے حالات و واقعات بڑے فاقہ کشی والے ہوتے تھے. تو تیسرے مہینے کا چاند بھی طلوع ہو جاتا تھا اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, نہ سبزی پکتی تھی, نہ گوشت پکتا تھا, نہ کوئی اس کے علاوہ اور چیز گھر میں دال وغیرہ بنتی تھی. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ ماں کانا یعیشکم, آپ زندہ کیسے رہتے تھے؟ تو پھر سیدہ نے جواب میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کہ ہمارے پڑوسی کچھ انصاری صحابی تھے, انہوں نے بکریاں رکھی ہوتی تھیں, وہ کبھی کبھار کو دودھ کا پیالہ ہمیں دے دیتے تھے. اور آگے لفظ آتے ہیں فیسقینا, وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں پلا دیا کرتے تھے. تو یہاں میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے, صدقہ کی اپنی اہمیت ہے. تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اعلیٰ ترین صورت ہے کہ آپ کسی کی ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب اس کو تحفہ دیں. اب دیکھیں رسول پاک کے گھر میں 3 ماہ کا فاقہ ہوتا تھا, وہ دودھ آتا تھا, پی لیتے تھے. وہ صحیح البخاری میں نہیں آتا حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ, وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بے ہوشی کی حالت میں تھا, پتھر میں نے باندھا ہوا تھا, آپ سے میں نے پوچھا, آپ مجھے لے گئے, گھر جا کے پوچھا کوئی چیز آئی ہے, تو جو آپ ملا اہدا فلانا و فلانا, وہ بڑا لمبا واقعہ ہے. اچھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا, خود پیا, طلبہ کو پلایا, ابو ہریرہ کو پلایا. اچھا فاروقی صاحب, یہاں میرے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے, موعظہ اپنی جگہ ہے, طلبہ دین کی محبت اپنی جگہ ہے. جس دودھ کے پیالے کو طلبہ دین اصحاب صفہ نے پیا, ابو ہریرہ نے پیا, رسول پاک نے پیا, مجھے آپ بتائیں وہ دودھ کا پیالہ تحفے میں دینے والا انسان کتنا خوش نصیب, وہ کیسا عظیم انسان ہے. وہ انصاری اور ان کی بکریاں اور وہ جو پیالہ دیتے تھے اور اماں جان پیتی تھی. تو اس لیے جی رسول پاک علیہ السلام نے ساری زندگی طائف کو قبول کیا. آپ کی سیرت ہے, یہ سبق دینے والا بعض دفعہ کتنا عظیم ہو, یعنی وہ ایک معمولی سمجھ کے دیتا ہے, لیکن وہ انسان کی زندگی اس پہ ہوتی ہے جی, خوشیاں اس کے ساتھ. ہمیں نہیں علم کہ ہم نے کسی کو اگر موٹر سائیکل دیا ہے یا کسی کو سائیکل دیا ہے یا کسی کو UPS لگوا دیا یا کسی کے گھر میں فریج دے دی ہے, وہ ساری زندگی کی دعائیں ہیں. اور یہاں صدقے اور ہدیے میں ایک یہ بھی ہم نے فرق دیکھا ہے کہ دیکھیں آپ کسی کو غریب کو صدقہ دیتے ہیں نا, وہ بھی اس کا بھی اجر ہے, یہ بھی ایک صدقے کی اعلیٰ قسم ہے. لیکن تحفے میں کہ لیول اور برابری آ جاتی ہے.
احساس سے کمتری ختم ہو جاتا ہے. جی خاص طور پہ جب آپ کسی غریب کو دیتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا محسوس کرتا ہے, عزت والا محسوس کرتا ہے, بہت خوب. یار اس نے مجھے یاد رکھا ہے, مجھے برابری اس نے دی. بالکل. تو نبی علیہ السلام کی تو زندگی بھری ہوئی ہے جی ایسے واقعات سے کہ آپ طائف کو معمولی سے معمولی تحفہ بھی آپ قبول کرتے تھے. اور آگے لفظ ہے وَيُصِيبُ عَلَيْهَا, کہ آپ صرف لیتے نہیں تھے بلکہ دیتے بھی تھے. شاید یہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا جی جی کہ آپ تحفہ لیتے تھے, کیونکہ تحفہ لیتے بہت بڑی شخصیت ہو نا, تو اس کو تحفہ دینے میں لوگ ہچکچاتے ہیں کہ آپ عظیم ایسی ہیں. تو یہ آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے کہ تحفہ آپ لے لیتے تھے. اب تحفہ دیتے بھی تھے, اور کس طرح کے لوگوں کو دیتے تھے؟ دیکھیں جی, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو, غرباء کو, امراء کو, ہر ایک کو, ادنا والا کو, سب کو آپ طائف دیتے تھے. زندگی سیرت بھری ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, انک لعلی خلق عظیم کے آپ پیکر ہیں, تو آپ ساری زندگی طائف دیتے گزر گئی. وہ ایک غالباً بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس نہ کچھ عقبیہ, قبا کہتے ہیں, اچکن کہہ لیں یا کوٹ کہہ لیں, یا موجودہ آپ اس کو نا شیروانی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ شیروانی آئیں اور ان کے جو وہ بٹن تھے نا وہ سونے کے تھے. وہ جتنی آئیں سب کی سب رسول اللہ نے تحائف میں صحابہ میں تقسیم کر دی. وہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مخرمہ بن نوفل آئے, ان کے ساتھ ان کے بیٹے مسور بھی تھے. تو وہ دروازے پہ آگے کھڑے ہوئے کہنے لگے جی اللہ کے پیغمبر کو بلائیے. خیر آپ نے سن لی, آپ باہر نکلے تو ایسے آپ نے ایک شیروانی پکڑی ہوئی تھی اور اس کے جو سونے کے تھے نا بٹن وہ آپ نے آگے کیے ہوئے تھے, اور آپ نے ایک جملہ بولا یا ابا مسور, یا ابا مسور خبأت هذا لک, خبأت هذا لک, کما یہ میں نے تیرے لیے اسپیشل چھپا کے رکھی ہوئی تھی, یہ تیرے لیے, یہ تیرے لیے. تو نبی علیہ السلام بڑی کہہ لیں کہ محبت کے ساتھ اپنے صحابوں کو تحائف دیتے تھے. ایون وہ جو ایک روایت حضرت جابر کی آتی ہے, حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر پہ تھے, ہاں جناب نے مجھ سے اونٹ خریدا اور کہا کہ مدینے تک بھی تو اس پہ سواری کر, مدینے جا کے لے لوں گا. کہتے جب ہم مدینے پہنچے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے اونٹ لیا, پیسے دیے, میں واپس ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول واپس آئے تو آپ نے کہا کہ وہ قیمت بھی رکھ لے اور اس اونٹ کو بھی میری طرف سے بطور تحفہ رکھ لے. وہ کہتے ہیں وہ اونٹ لے کے جا رہا تھا تو یہودے نے پوچھا بطور طنز کہ تیرے نبی نے تجھے واپس کر دیا ہے نا, سودا نہیں نا تیرا ہوا؟ تو کہنے لگے نہیں واپس نہیں کیا, آپ نے قیمت بھی واپس کر دیا اور مجھے یہ اونٹ بھی تحفے میں دے دیا. حدیث کے لفظ ہیں کہ اس یہودی کو بھی بڑا تعجب ہوا اور وہ حیران رہ گیا کہ ان کا نبی کیسا عظمتوں والا نبی ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی اپنے ازواج, بلکہ یہ قربانی کے ایام گزرے ہیں. آپ صحیح البخاری اٹھائیں کہ رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ میں اضحیہ قربانی کے جانور تقسیم کیا کرتے تھے. اگلے سال اگر توفیق دے جو کروڑوں کی قربانی کرتے ہیں تو ہم اپنے چینل کے ذریعے ان کو یہ بھی مشورہ دیں گے کہ آپ گاہے گاہے علماء طلباء جو طاقت نہیں رکھتے تو آپ ان میں بطور تحفہ جانور تقسیم کریں. تو تحفہ لینے میں اور دینے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کو نمایاں نظر آئے گی. جیسے سیدہ خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر میں بھیجا کرتے تھے, ایسے ہی ہے, بالکل یاد رکھا کرتے تھے. بالکل. تو شیخ آپ نے ذکر کیا گفتگو میں کہ اس سے محبتیں بہت بڑھتی ہیں, تو یہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ تحفہ دینے میں محبتیں کیسے بڑھتی ہیں. دیکھیں جی اس بارے میں کچھ تو روایات بھی آتی ہیں کہ سینے کا حقد, حسد, ان کی بعض تنگی ختم ہوتی ہے. الانسان و عبد الاحسان, احسان کا بندہ ہے, آپ کسی کو کھلائیں پلائیں کچھ دیں تو دل میں نرمی آتی ہے. تو یہ تو ایک فطرتی چیز بھی ہے کہ انسان کے لیے. اور دوسری بات یہ صفوان بن امیہ کے بارے میں ترمذی اور مسلم میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ شروع میں میرے دل میں بڑی گھٹن ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لیکن آپ نے ہر اہم موقع پہ مجھے تحفہ دیا, مجھے تحفہ دیا, مجھے تحفہ دیا. کہتے ہیں اب وقت ہی آ گیا کہ میرے دل میں اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تحائف کی وجہ سے سب سے زیادہ محبت آپ کی. یہ حضرت صفوان کے بارے میں آتا ہے. اور پھر شاید کہ ناظرین کو بھی یاد ہو, ایک دیہاتی صحابی تھا, ان کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ. وہ جب دیہات سے آتے تو تحفے میں نبی علیہ السلام کے لیے نا کوئی سبزیاں, ترکاریاں, کو پھل لے کر آتے تھے, تو ہاں جناب قبول فرماتے. اور جب وہ جانے لگتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو ستو, پنیر یا کوئی اجوا یا جو بھی میسر ہوتا آپ بھی اس کو دے دیتے. تو یہ لینے دینے کا سلسلہ جاری رہتا. آپ کا سوال یہ ہے کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, پھر بے تکلفی کیسی ہو گئی؟ آپ حیران ہو گئے اگلا واقعہ سن کے. ایک دفعہ رسول رحمت علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہی ظاہر سے ابھی ایسے سبزی کو نہ فروخت کر رہے تھے.
آپ پیچھے سے آئے اور ایسے آپ نے نا آنکھوں پہ آ کے ہاتھ رکھ لیا. کیا بات. یعنی اتنی محبتیں بڑھتی ہیں, بچوں کے ساتھ تکلفات ختم ہوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا بھائی کون ہے جو اس کو مجھ سے خریدے گا, کون ہے جو اس کو مجھ سے خریدے گا. تو حضرت کہتے ہیں ظاہر میں نے پہچان تو لیا, لیکن میں اپنی کمر آپ کے سینے کے ساتھ ملاتا رہا, جوڑتا رہا تاکہ مجھ پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کون مجھ سے خریدے گا؟ تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں, غلام آدمی ہوں, دیہاتی آدمی, مجھے کس نے خریدنا ہے, میرا کیا ریٹ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ظاہر زمین والوں کے ہاں اگر تیرا کوئی ریٹ نہیں ہے تو اللہ کے ہاں تو بڑا قیمتی. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی, محبتیں بڑھتی ہیں, قربتیں ہوتی ہیں. بلکہ ہم تو ناظرین کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ جہاں آپ کوئی دیکھیں نا کوئی محبت کی گرہ ڈھیلی ہو گئی ہے اور یہاں کو غلط فہمی جنم لے رہی ہے اور کوئی دوریاں شروع ہو رہی ہیں, وہاں آپ تحائف کا سلسلہ جاری رکھیں. یہ گھٹن اور یہ تنگی, اور ویسے بھی فاروقی صاحب یہ سائیکالوجسٹ نے اب واضح کر دی ہے, بلکہ ساؤتھ افریقہ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں نا جی, اس کی وجہ سے ایک تو ان کے پیارے بڑھتے ہیں, ان کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے. سب سے انہوں نے ایک بڑا اس کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کا بلڈ پریشر بھی لیول میں رہتا ہے, یعنی جسمانی طور پہ بھی وہ درجنوں جو تنگیاں ہیں نا ان سے لوگ باہر نکلتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ محبت کا ہی دوسرا نام ہے جی. کیا بات. شاید یہ ہم مانگ بھی سکتے ہیں تحفہ, یعنی کہ بیت کلو میں کہہ دیتے ہیں جی آپ تحفہ میں مانگ کر تحفہ. وہی بات آ گئی جو ہم نے پہلے کیا کہ کسی کو نا شرمندہ نہیں کرنا چاہیے, اس کی خوشی پہ چھوڑنا چاہیے, تو مجبور نہیں کرنا چاہیے. لیکن سیرت سے ایک تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے, چونکہ ہم بڑے نبی کے ماننے والے ہیں رحمۃ للعالمین, تو ہمیں یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ بس میں ہو, ممکن ہو, تو اگر کوئی مانگ ہی لے تو پھر اس کی دل جوئی کرنی چاہیے. وہ بڑا آپ نے ایک معروف واقعہ سنا ہوگا, ایک عورت آئی تھی اور بڑی خوبصورت سی چادر لے کے آئی, آپ نے زیب تن فرمائی, صحابہ میں بیٹھے تو ایک صحابی غور سے دیکھ رہا تھا, تو پھر آپ علیہ السلام سے اس نے نا مانگ ہی لی چادر. اللہ کے رسول اندر گئے, اس کو لپیٹا اور لا کے رسول اللہ علیہ السلام نے دے دیا. وہ نبی علیہ السلام چلے گیا تو صحابہ نے نا تھوڑا سا اس کا برا منایا کہ بھی آپ کو ضرورت تھی, آپ کے پاس تو پہلے بھی چادریں کچھ نہیں زیادہ نہیں, آپ نے کیوں مانگی؟ وہ کہنے لگا سبحان اللہ, وہ کہنے لگا جی بس میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ جب مجھے موت آئے تو مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے, اس لیے میں نے یہ سوال کیا. تو فاروقی صاحب اگر کوئی ایسا ممکن ہو, یعنی آپ سے کوئی قلم مانگ لے یا مجھ سے کوئی قلم مانگ لے, جو میرے لیے آسانی والا معاملہ ہے, تو اگر کوئی مانگ لے تو انکار نہیں کرنا چاہیے. لیکن خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ تحائف میں نہ اس طرح کے مطالبے نہیں ہوتے, وہ دوسرے کی خوشی پر ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ عقیدت سے انہوں نے تحفہ مانگا ہے. جی ایسے ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یادگیری, جیسے انہوں نے اظہار بھی کر دیا, جیسے شاگرد اپنے استاد سے کوئی چیز مانگ لے, اس عقیدت میں دور سعادت کے میرے لیے شرف کی بات ہے. جی بالکل صحیح. تو شیخ کوئی دین کی بات کسی کو سمجھا دینا, بتا دینا, یا کتاب بطور تحفہ دینا, یا قرآن مجید مصحف تحفہ دینا, یہ اس کے بارے میں یہ عمدہ تحفہ ہے. دیکھیں جی اس سے بڑا تو تحفہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کسی کو توحید کی بات بتا دیں تحفے میں, بلکہ وہ جو کعب بن عجرہ والی روایت آتی ہے نا درود شریف والی, اس کا آپ آغاز پڑھیں گے تو اس کا شان ورود یہی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو حضرت کعب بن عجرہ نے کہا کہ عبد الرحمن میں تجھے آج تحفہ نہ دوں؟ کہا جی دے. تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیمی تحفے میں دیا. وہ صلاۃ و تسبیح والی روایت وہ ہماری تحقیق کے مطابق انشاءاللہ شیخ زبیر علی زئی, شیخ عبد المنان نور پوری, حضرت امام البانی اور ان کے علاوہ کثیر محققین اس کو حسن کہتے ہیں, حسن لذاتی کہتے ہیں. تو وہ جو صلاۃ و تسبیح والی ہے اس کے شروع میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا, چچا میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں؟ صحیح. اور ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کو کسی شیخ نے السنن الکبری امام نسائی کی تحفے میں دی تو خوشی سے ان کی چیخ نکل اٹھی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا, فبکا. اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مٹھائی کے ڈبے, سوٹ بوٹ, یہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے ترجمے والا قرآن دیا ہے, سیرت کی کتاب دی ہے, اس کی سطریں جب تک پڑھی جائیں گی آپ قبروں میں ہوں گے, اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے جی, ہم اپنے چینل کی وساطت سے ناظرین کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ اچھے موقع پہ, شادی کے موقع پہ, عید کے موقع پہ
کوشش کر کے کوئی ذکر والی کتاب، حدیث والی کتاب دیا کرے. اور اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک آوارگی گھر گھر پہنچی ہوئی ہے، ہمیں یہ عزم بالجزم کرنا چاہیے کہ میں نے ہزاروں قرآن کے نسخے اپنے اعزاء و اقربا کو تحائف میں دینے ہیں، تو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں. کیا بات، زبردست. یعنی کہ وہ مٹھائی کا ذکر کیا کہ کسی کو شوگر آپ مٹھائی دیتے ہیں، یہ تو اس سے دشمنی ہوئی ہے. ایسی بات، بہت اچھی بات. شیخ، اولاد میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، یا 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، یا کوئی بھی تعداد ہے، تو ان میں کسی ایک کو خاص کر کے تحفہ دے سکتے ہیں یا اس کو؟ دیکھیں جی، اولاد کے بارے میں بنیادی طور پہ ایک تو ہے ہر بچے کی الگ الگ ضرورت تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کو الگ سے سروس چاہیے، الگ سے فیسز چاہیے، اس کے تقاضے الگ ہیں. وہ اس کی ضرورت تو عام بچوں سے ہٹ کے زیادہ بھی پوری کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں. جہاں تک کوئی خالص تحفے کی بات ہے کہ آپ کوئی گھڑی دے رہے ہیں یا کوئی اعزازی طور پہ نواز رہے ہیں، کوئی کپڑوں کا معاملہ، تو پھر کوشش کر کے اولاد میں انصاف ہی کرنا چاہیے. جیسے کوئی ایک بڑی واضح روایت آتی ہے فاروقی صاحب، کوئی ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو غالباً غلام دیا تھا اور کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کی اس پر گواہی چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بھائی باقی جو تیرے بیٹے ہیں ان کو بھی تو نے دیا. کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا. تو اولاد کے معاملے میں جہاں تک تو ان کی ضروریات کے تقاضے ہیں وہ آپ پورے کریں، لیکن جب آپ اظہار محبت کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں برابری کریں، حتیٰ کہ بوسے میں بھی برابری کریں. ہاں جناب، تشریف فرمات ہے، یہ صحیح حدیث ہے، امام البانی نے نقل کی ہے. والدین کی توجہ چاہیے اس حدیث کے لیے. وہ صحابی کا بیٹا آیا، انہوں نے ایسے آگے بڑھ کے پکڑا اور بوسہ دیا، ران پہ بٹھایا، بڑا پیار کیا. بیٹی آئی تو ایسے ہی بازو سے پکڑ کے بس بٹھا دیا. تو رسول رحمت نے فرمایا فما عدلت بینہما، اللہ، آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے فرق کیا. لہذا ان چیزوں کا والدین کو جی بڑا خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی نافرمان ہے، کم علم ہے یا جاہل ہے تو اس کا نصیب ہے اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی آپ کا فرما بردار ہے وہ اللہ سے رتبہ پائے گا، لیکن تحفہ دیتے ہوئے، محبتیں دیتے ہوئے کوشش کریں برابری کا لحاظ رہے. تو شاید اگر اولاد میں سے ایک بیٹا یا دوسرا بھی بیٹا ہے، وہ اپنی خوشی سے کہتا ہے کہ ابا جی آپ اس کو دے دیں، تو پھر جی یہ تو درست ہے. وہ تو اپنا حصہ بھی دے سکتا ہے، وراثت کا حصہ بھی دے سکتا ہے، وہ تو سب کچھ دے سکتا ہے. بالکل صحیح. شاید غیر مسلم کو تحفہ دینا، یہ اس میں بھی کوئی؟ دیکھیں جی، رسمی طور پہ تحفہ لینے دینے کا ایک حد تک تصور تو ملتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے سفید کچر لیا تھا وہ جب تبوک کے موقع پہ گئے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جب وہ ریشم کا کرتا دیا تو ان کا ایک بھائی تھا مکے میں مشرک، اس کو دے دیا. تو بہر صورت تلیف قلب کے لیے اور راغب کرنے کے لیے ایک حد تک تو دیا جا سکتا ہے، لیکن ان سے گہری محبتیں کر کے اور ان پہ سب کچھ نچھاور کرتے رہنا، اس کی دین میں گنجائش نہیں ہے. ان دوستیوں کی وجہ سے آپ دیکھ لیں خرابیاں کتنی ہیں. اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں ایران کے، فلسطین کے اور دیگر معاملات کے، کہ الکفر ملت واحدہ. بالکل ایسے ہی. یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان سے جو گہری دوستیاں ہیں وہ اندر میں ان کی ایک سازشیں ہوتی ہیں، بڑے اچھے اور بڑے خطرناک بلکہ طریقے سے کہہ لیں کہ وہ مسلمان حکمرانوں کو ایک دوسرے سے توڑ دیتے ہیں. تو باہر صورت گہری دوستی نہیں ہونی چاہیے، گہرے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. رسمی طور پہ اگر کہیں کوئی تبادلہ طائف کا ہو تو ایک حد تک اس کی اجازت موجود ہے. بالکل صحیح. آپ جیسے کہ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا گوشت بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، تلیف قلب کے لیے کچھ خرچ بھی کر سکتے ہیں، یا اگر وہ اسلام کی طرف مائل ہو وہی تلیف قلب والی بات تو آپ دے سکتے ہیں. تو شیخ کن صورتوں میں تحفہ لینا اور دینا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو ناپاک محبت میں یہ معاملہ جائز نہیں ہے. 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے ہمارے پاکستان، یہ چیزیں حرام ہیں. جو بچیاں بچے کموارے آپس میں ناپاک عشق محبت کرتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، یہ تحائف نہیں ہے، یہ لعنت ہے. صحیح. یہ عذاب ہے، یہ حرام ہے. صحیح. دینے والا بھی حرام دے رہا ہے، لینے والا بھی حرام لے رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اس طرح کے خاص تہوار میں اس طرح کے تحائف دینا، خاص طور پہ ناپاک محبتوں میں، یہ تو بالکل جائز نہیں. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آگی، غیر مسلم کے جو کرسمس ڈے ہے یا کوئی خاص تہوار ہے جو ان کا شعائر ہے، اس میں اس کو تحفہ دینا، اس کے اس تہوار کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کو عزت افزائی کرنا، یہ چیزیں درست نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں رشوت کا معاملہ بنتا ہونا، جی مثال کے طور پہ میڈیکل کے شعبے میں آج کل آپ دیکھ لیں، ہاں جی، کہ ہمارے ہاں وہ صرف اپنی
میڈیسن کے لیے وہ ڈاکٹر کو کار دی جاتی ہے یا اس کو فیور دی، یہ ساری چیزیں رشوت ہیں. یعنی رشوت کا نام تحفہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. سرکاری افسر کے لیے اس طرح کے معاملات کرنا حرام ہے. جج کے لیے کوئی اس طرح کے معاملات کرنا حرام ہے. یعنی جس میں نیت رشوت کی ہو، لالچ کی ہو، کوئی خاص فیور حاصل کرنا مقصود ہو، تو شریعت نے اس کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی ہے. بلکہ وہ آپ نے ایک عمل بھیجا تھا نا جی، تو اس نے کہا تھا یہ آپ کا، یہ میرا. تو ماں کے گھر میں بیٹھ، پھر میں دیکھوں تجھے ہدیہ کیسے ملتا ہے. اور یہاں چلتے چلتے حضرت ساجد میر صاحب رحمہ اللہ کا بھی مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ کہیں گئے تھے تو وہاں سے ان کو تحائف ملے تھے، تو وہ سارے انہوں نے جماعت کو دے دیے تھے. انہوں نے کہا میں جماعت کی سیٹ پر ہوں، میں جماعت کا امیر ہوں، تو یہ جماعت کی وجہ سے مجھے ملے گا. تو یہ تقویٰ ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان پہ رحمت نازل فرمائے. شیخ یہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ تحفہ جو آپ کو ملا ہے آپ آگے تحفہ نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تحفہ ملا میں کیوں دوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہی بات ہے کہ جیسے ہم نے تحفہ لینے دینے کے آداب بیان کیے نا، تحفہ دینے والے کو تحفہ ہی دینا چاہیے. اس کو نا کوئی ساتھ نا شرط نہیں عائد کرنی چاہیے. نہیں بس یہ آگے نہیں دینا. ہاں جی. یعنی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا. جی جی. تحفہ دینے والے کا کام ہے وہ محبت کا اظہار کر کے تحفہ دے. وہ شرط نہیں عائد کر سکتا کہ یہ آپ نے آگے نہیں دینا. صحیح. یہ دیکھیں پھر وہ تحفہ نہ رہا، یہ تو پھر جبر ہو گیا نا. تو محبت میں بھی جبر نہیں ہوتا. صحیح بات یہی ہے. آداب میں یہ چیز شامل ہے. آپ سپرد کر دیں، آپ نے دے دیا، آپ کو اجر مل گیا، آپ کو اجر اللہ نے دینا، انہوں نے قبول کر لیا. وہ ضرورت سمجھیں گے تو خود استعمال کر لیں گے، ضرورت سمجھیں گے تو آگے دے دیں. باقی یہ بھی ہم نے سیرت کے کئی واقعات پڑھے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس تحائف آتے تھے، آپ آگے دے دیتے تھے. وہ جو دودھ کا پیالہ آپ کے لیے آیا تھا وہ صحابہ صفا نے پیا تھا، گو کہ آپ نے بھی پی لیا. یا آپ ازواج مطہرات کو دے دیتے تھے. یا جیسے وہ ریشم کی شیروانیاں آئی تھیں وہ رسول پاک علیہ السلام نے آگے دے دی، جو چادر والا واقعہ بنایا. لہٰذا ہدیہ دینے والے کو نا جی، اچھا یہاں ایک اور بھی بات ہے کہ ہدیہ دینے والے کو نا، جس کو وہ تحفہ دے رہا ہے نا، اس پر سوار بھی نہیں ہو جانا چاہیے. دے کر بھول جائے. بالکل. یعنی دے کر بھول جانا چاہیے بس. یعنی اس کو بار بار یاد کروانا، بار بار یاد دہانی. وہ ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے نا جی کہ ایک شیخ صاحب کو ایک نے مرغا دیا، تو اس کے بعد وہ جب بھی بات کرتا، شیخ صاحب میں نے جس دن آپ کو مرغا دیا تھا نا اس دن ایسے ہوا، جس دن میں نے آپ کو مرغا دیا تھا نا اس سے ایک دن پہلے یہ بات ہوئی، جس دن میں نے آپ کو مرغا تحفے میں دیا تھا نا 2 دن بعد میں فلاں سفر پہ گیا. تو وہ اس کی نا کہ ضرب المثل مشہور ہو گئی. تو یہ کیا کر لیا. وہ اس طرح کہ بطیخ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تربوز دیا کسی کو، تو وہ بار بار جی وہ کیسا تھا، میٹھا تھا، رنگت اس کی ٹھیک تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی خاموش ہوتا ہے یا میں کیا کر دوں. اللہ. تو اس لیے وہ سوار بھی نہیں ہونا چاہیے. اصل میں اپنی خوشی اور محبت کا اظہار کر دیں تو حتی المقدور ویسے کوشش کریں کہ آپ استعمال کریں. وہ آپ کے لیول، ہم کسی وقت ہمیں کوئی سوٹ بوٹ دیتے ہیں وہ نہیں بھی لیول کے ہوتے بظاہر، لیکن پھر بھی دل رکھنے کے لیے اگر ممکن ہو تو اس کو آپ استعمال کریں تاکہ جو دینے والے کی اصل خواہش ہے وہ بھی پوری ہو. یعنی دونوں طرف بیلنس ہونا چاہیے، شدت اور جبر کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. مال کراہت جو ہے نا اس کو نہیں دینا چاہیے تحفہ مجبوری کی بنا پہ. شیخ ہمارے ہاں پہلے اصل میں اگر اقدار کو دیکھیں تو ہمسایوں میں بڑے تحائف کا تبادلہ ہوتا تھا. اب آپ نے ذکر بھی کیا، اس میں تھوڑا سا اشارہ بھی کیا. اب ہمسایوں میں کچھ لین دین نہیں ہوتا سالن تک کا بھی، اور کوئی چیز پکائی ہے وہ بھی نہیں. حالانکہ شیخ محترم ہمارے نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمسائے جتنے مرضی امیر ہونا، آپ پلیٹ کے اوپر کوئی چیز رکھیں اور اس کو ڈھانپ کے دیں، وہ ایک دفعہ ضرور دیکھتا ہے. بندے کی ایک چاہت ہوتی کیا آیا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ کوئی بے ضمیرہ نہیں ہے بندہ یا کوئی متکبر نہیں ہے تو اس کو ضرورت ہے. اس کا بڑا فقدان دیکھیں جی، اس وجہ سے آپ بے برکتی بھی دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے محبتوں میں دراڑیں ہیں، وہ قربتیں نہیں ہیں، اور ایک اجنبیت ہے، اور انسان ایک وحشت محسوس کرتا ہے اپنے پڑوس میں. نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اذا طبخت ادامن فزد مرقھا، کہ جب آپ کوئی سالن وغیرہ بنائیں تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیں. وتعاہد جیرانک، اور آپ اپنے پڑوسی کا خیال کریں. اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ کوئی معمولی سی چیز بھی اگر کوئی پڑوسی تحفے میں دے تو دینے والا بھی آر نہ سمجھے اور لینے والا بھی آر نہ سمجھے. جب سے ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں اس وقت سے آپ معاشرے کی حالت آپ کے سامنے. بالکل ایسے. بہت خوب. شیخ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تحفہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا
تو آپ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دیے. آپ نے کہا کہ اچھی بات بتانا یہ بھی ایک تحفہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو تحائف دیے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ تحفے کی بارے میں آپ نے بڑی عمدہ گفتگو کی، اللہ آپ کو جزا دے. تو آپ وظائف بہت بتاتے ہیں، تو آج بطور تحفہ کوئی وظیفہ ہمیں بھی ناظرین اللہ کو تعالیٰ بتائیں. آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں جی، پھر اسی بات سے تحفہ لے لیتے ہیں کہ معراج کے موقع پہ جو بالخصوص آپ کو تحفہ دیا گیا وہ خواتیم و سورۃ البقرہ ہے. جی بالکل، سورۃ البقرہ کی آخری دعائیں ہیں. تو میں ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا، رات میں سوتے ہوئے اس کو لازمی سمجھ کے پڑھیں، اس میں ناغہ نہ کریں. بیوی سے پوچھیں اس نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، بیٹیوں سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں. فروکی صاحب، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں غفلت رچ بس گئی ہے. مذہبی گھرانے بھی بچیوں سے نہیں پوچھتے، بچوں سے نہیں پوچھتے. اگر ناظرین ہمیں سن رہے ہیں تو خود غور کریں اور بچوں کو اکٹھا کر کے پوچھیں کہ جو لیلۃ البارحہ گزشتہ رات تھی، افراد خانہ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خواتیم سورۃ البقرہ نہیں پڑھی. تو رسول رحمت فرماتے ہیں کہ من قرأ خواتیم سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، صحیح، جو رات کو سوتے بلا ناگا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیتا ہے، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی. اللہ سبحان اللہ. اللہ ان کی برکت سے جادو سے بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اجر و ثواب دیتا ہے. تو ہم اپنے چینل کی وساطت سے آخر میں بطور تحفہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کو آپ نوافل میں پڑھیں جی، اور اس کو قیام اللیل میں پڑھیں، اشراق میں پڑھیں، چاشت میں پڑھیں، سوتے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں. یقین مانیں جس بندے کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں سے محبت ہوتی ہے اور وہ پڑھتا رہتا ہے نا جی، اس کی زندگی میں کوئی تھوڑ نہیں رہتی. اس کو کسی چھلے کڑے دھاگے کی ضرورت نہیں. جو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں سے پیار کرتا. اور صحیح مسلم میں نے پڑھا کتاب الایمان میں رسول رحمت فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے نا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ وہ بوجھ مجھ پہ نہ ڈالنا جو میں اٹھا نہیں سکتا. غربت کا بوجھ نہ ڈالنا، بیٹیوں کا بوجھ نہ ڈالنا، مزدوری کا بوجھ نہ ڈالنا، محتاجی کا بوجھ نہ ڈالنا. فروکی صاحب سبحان اللہ، رسول رحمت فرماتے ہیں جب بندہ یہ جملے پڑھتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میرے بندے تو نے جو کہا ہے میں تیرے رب نے وہ کر دیا. ہماری بہت بڑی محرومی ہے کہ ہمارے بچوں کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات یاد نہیں. تو آخر میں وہی تحفہ ہے جی جو معراج کا تحفہ ہے، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. ہمارے ناظرین پڑھیں جی، انشاءاللہ اللہ بڑی برکتیں عطا کرے گا. بارک اللہ صاحب، بہت خوب، بہت اچھا آپ نے ہمیں بھی تحفہ دیا ہے اور ناظرین کو بھی دیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی عمدہ آپ نے اور بڑی ایمان افروز آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے ناظرین کی، اور ایسے ٹاپک کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ جس پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمیں موقع دیتے رہیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے شیخ محترم کی فضیلت مآب حضرت عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی. بڑی ہی ایمان افروز گفتگو کی ہے. اس گفتگو کو آپ سنیں، اور خاص کر جو آپ نے تحفہ دیا ہے، بتایا ہے آپ کو، اور یہ تحفہ آسمان سے آیا ہے اور بڑا ہی یہ قیمتی تحفہ ہے. اس کو آپ اپنائیں اور بلکہ زندگی کا حصہ بنائیں اور پھر اس کی برکتیں اور رحمتیں دیکھیں. تو آپ امید ہے کہ آپ آج سے نفرتیں دور کرنے کے لیے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، حسد کو کم کرنے کے لیے اس فارمولے پر تحفے دینے کے حوالے سے اس پر عمل کریں گے. اور خاص بات جو شیخ نے ذکر کی ہے، تکلف سے آپ بالکل بری ہو جائیں. تحفہ دینے میں تکلف کریں گے، ایک تو دیر کے بعد آپ دیں گے، اور تکلف کے بغیر جو ہے اس میں محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.